ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من علم أن الصلاة حق واجب دخل الجنة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. सब मिट गए हम भी ही मिटेंगे, सब मिट गए हम भी ही मिटेंगे. ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है. मेरे दोस्तों, किताबों में लिखा है हर इंसान के 3 तरह के दोस्त हुआ करते हैं. इंसान का पहला दोस्त जो इंसान के मरते हुए उसका साथ छोड़ देता है, और दूसरा दोस्त जो इंसान के साथ कब्र तक जाता है, और तीसरा दोस्त जो इंसान के साथ कब्र में भी जाता है. मेरे दोस्तों, पहला दोस्त माल है, दूसरा दोस्त और औलाद यानी अजीज रिश्तेदार है, तीसरा दोस्त अमाल है. वो मेरे दोस्तों, वो माल जिसको हासिल करने के लिए आदमी सुबह से शाम तक मेहनतें लगता है, वो माल जिसको हासिल करने के लिए दिन को दिन रात को रात नहीं देखता, वो माल जिसको हासिल करने के लिए अपनी सारी उम्र गवा देता है. फिर उसी मेहनत के बदौलत चाहे जितने बैंक बैलेंस कर ले, चाहे जितनी दुकानें मकान और फैक्ट्रियां लगा ले, चाहे जितने जमीन जायदाद और कारखाने खोल ले, चाहे जितने जमीन जायदाद और दौलत के अंबार लगा ले, जैसे ही वो करता है उसके हाथ से सारी मिल्कियत, उसके हाथ से सारी रियासत, उसके हाथ से सारी दौलत निकल कर उसके दोस्तों के हाथों में चली जाती है. फिर उसको क्या मिलता है, जिसको शायर कहता है फकत 2 गज कफन के और कुछ नहीं मिलता जौहर, फकत 2 गज कफन के और कुछ नहीं मिलता जौहर. जब तार सांसों के हमारे टूट जाते हैं. मेरे दोस्तों, दूसरा जातियार है यानी औलाद अजीज रिश्तेदार, वो औलाद जिनके पेट भरने के लिए, वो औलाद जिनके पेट के खातिर आदमी सुबह सवेरे चिड़ियों की बाहर निकल जाता है और शाम को घर का घर वापस आता है. वो औलाद जिनको खुश करने के लिए अपनी भूख, अपना प्यास सब कुछ कुर्बान करता है. वो औलाद जिनकी आराम और राहत के लिए अपनी नींद, अपना आराम सब कुछ भूल जाता है. वो औलाद जिनकी तरक्की और मुस्तकबिल के खातिर अपनी इबादतें छोड़कर तिजारतें करता है. वही औलाद, वही घर के अफराद उसको अपने कान में भगाकर उसको कब्र के हवाला कराते हैं. फिर उसको क्या मिलता है, जिनकी तर्जमानी किसी शायर ने क्या खुद कहा है, कहा बाप ने दफन के वक्त हम क्यों कर वहाँ का हाल जाने, कहा बाप ने दफन के वक्त हम क्यों कर वहाँ का हाल जाने. कब्र तक आपकी ताज़ीम कर दी, अब आगे आपका अमल जाने. मेरे दोस्तों, जब ये मुर्दा देखता है अपने और पराए रुख मोड़ कर जा रहे हैं तो रोता हुआ भी कहता है दबा के सब कब्र में चल दिया तो आना सलाम, दबा के सब कब्र में चल दिया तो आना सलाम. जरा सी देर में जमाने में क्या हो गया. मेरे दोस्तों, जब माँ बेटा बाप भाई का काम नहीं आता, साथ मुर्दे को कोई जाता नहीं, तो हम उस चीज पर मेहनत क्यों करें जो कब्र में भी हमारा साथ दे, जो हश्र में भी हमारा साथ दे, जो पुलसिरात पर भी हमारा साथ दे, जो जहन्नम से बचाकर हमें जन्नत में ले जाए. मेरे दोस्तों, आज हम इस बात की फिक्र सबसे ज्यादा करते हैं कि हमारी दुनिया बेहतर से बेहतर हो जाए, मगर आज हम इस बात की फिक्र क्यों नहीं करते कि हमारी आखिरत भी बेहतर से बेहतर हो जाए. याद रखें, जो शख्स आखिरत की फिक्र छोड़कर अपने दुनिया की फिक्र में रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल में लालच की आग भड़का देते हैं, और जो शख्स के अंदर लालच की आग भड़कने लगती है तो उसको कहीं भी चाहे सुकून नहीं मिलता, चाहे उसको पूरी दुनिया की दौलत और खजाना भी दे दिया जाए. शायद मरने वाले की पास न बिजती. मेरे दोस्तों, किताबों में लिखा है जब आदमी मरने लगता है तो उसके शिद्दत की
پیاس لگتی ہے، چاہے اس کو پورا سمندر پلا جائے لیکن پھر بھی وہ دنیا سے پیاسے ہونے کی حالت میں رخصت ہوتا ہے۔ ایسا ہی دنیا کا راجی ہے، اگر اس کو پوری دنیا کی دولت اور خزانہ اس کے مٹھی اور قبضہ میں دے دیا جائے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ میرے دوستو، ایسے راجی کی پیاس کو موت ہی بجھاتی ہے۔ لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت میں ثواب دے، اس کو چاہیے کہ دو کام کرے۔ ایک، گناہ سے بچ کر زندگی گزارے۔ جو شخص گناہ سے بچ کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو کبھی وہاں میں گناہ نہیں ہوتا اور کبھی بھول چوک سے بھی ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ رب العزت کے سامنے توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کو ایسے خوشحال اور پرمسرت بنا دیتے ہیں کہ اس کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میرے دوستو، چنانچہ ایک طرف اس کے دل کو پرسکون اور اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دیتے ہیں، دوسری طرف لوگوں میں اس کی محبت اور عزت پیدا کر دیتے ہیں، تو تیسری طرف زمین و جائیداد، کھیت کھلیان، دکان و مکان میں رحمت و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اس آیت کا مفہوم ہے جو شخص گناہ سے بچ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسری چیز، جو شخص اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری دنیا ہی میں ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ ہم کو پاکیزہ اور پرسکون زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم کو آخرت میں اپنے کیے کا بہترین بتا دیں گے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے آدم کے اولاد تو اپنے وقت کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہیں دنیا کمانے سے فارغ کر دوں گا، لوگوں کا محتاج بننے سے بچا لوں گا اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو میں تمہیں دنیا کے کاموں میں اٹھا دوں گا جس سے تم ہر وقت پریشان رہو گے، جس سے تم ہر وقت دوسروں کی طرف للچائی نگاہ سے دیکھو گے۔ میرے دوستو، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے انسان تو اپنے وقت کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، میں تمہیں دنیا کمانے اور درد کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لوں گا۔ اور آج جو ہم درد کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور یہ شکایتیں کرتے پھر رہیں گے، پتہ نہیں ہماری کمائی میں خیر و برکت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے مسجد سے دوری، نہ زندگی میں سکون، نہ گھر میں پیار محبت۔ میرے دوستو، کتابوں میں لکھا ہے جب اللہ رب العزت اپنی رحمت اور برکت اتارنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت پر اتارتے ہیں، پھر وہاں سے پوری دنیا کی مسجدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص پانچوں نمازوں کے لیے مسجد میں آتا ہے پھر برکت اس کو وہاں سے ملتی ہے۔ پھر ایسا شخص جب وہ گھر میں جاتا ہے تو اس کے گھر میں برکت، جب وہ دکان میں جاتا ہے تو اس کے دکان میں برکت، جب وہ کھلیان میں جاتا ہے تو اس کے کھلیان میں برکت۔ میرے دوستو، جب برکت مسجد سے مل رہی ہے اور ہم مسجد میں آئیں گے ہی نہیں تو برکت کہاں سے ملے گی؟ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نماز جیسی عبادت اس لیے دی ہے تاکہ میرے بندوں کو چین و سکون کی زندگی حاصل ہو، ان کی آتما کو شانتی ملے اور جب ان کو کوئی پریشانی ہو تو اللہ رب العزت سے نماز پڑھ کے اللہ رب العزت سے اپنی پریشانی کو دور کرائے۔ میرے دوستو، نماز اسلام کا ایسا رکن ہے کہ جس پر عمل کرنے سے پورے اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز اسلام کا ایسا رکن ہے کہ جس پر عمل کرنے سے پورے اسلام پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نماز اسلام کا ایسا رکن ہے کہ جس کے اندر پورا اسلام پایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، نماز کے اندر کرنا بھی ہے، نماز کے اندر روزہ بھی ہے، نماز کے اندر زکات بھی ہے، نماز کے اندر حج بھی ہے، نماز کے اندر ذکر بھی ہے، نماز کے اندر تلاوت بھی ہے، نماز کے اندر دعا بھی ہے، نماز کے اندر معاشرت بھی ہے، نماز کے اندر اخلاقیات بھی ہے، نماز کے اندر امانت داری بھی ہے۔ میرے دوستو، اسی میں بند نہیں بلکہ نماز انسانوں کو صحیح زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے۔ نماز انسان کو اپنی حفاظت اور دفاع کا سبق بھی سکھاتی ہے۔ نماز انسان کو وقت کی پابندی کا سبق بھی سکھاتی ہے۔ نماز انسان کو دوسرے کی راحت انسانی کا سبق بھی سکھاتی ہے۔ نماز انسان کو ماحول پاکیزہ رکھنے کا سبق بھی سکھاتی ہے۔ نماز انسان کو حق بات کہنے کی جرأت بھی پیدا کرتی ہے۔ نماز انسان کو
حیا کی تعلیم بھی دیتی ہے. نماز انسان کو خوشگوار اور ازدواجی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے. میرے دوستو نماز کے اندر کرنا بھی ہے اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے ایک انسان کے لیے خدا تعالیٰ کی خدائی اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور نماز میں خدا تعالیٰ کی خدائی اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنا ضروری ہے ورنہ اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. چنانچہ آدمی التحیات میں خدا تعالیٰ کی خدائی اور رسول کی رسالت اور خدا تعالیٰ کی خدائی اشہد ان لا الہ الا اللہ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ سے کرتا ہے. نماز کے اندر روزہ بھی ہے. جس طرح سے آدمی روزہ کی حالت میں کچھ کھا پی نہیں سکتا اسی طرح نماز کے اندر بھی کچھ کھا پی نہیں سکتا. نماز کے اندر زکات بھی ہے. جس طرح کوئی آدمی پیسہ کے دور میں پیسہ سے زیادہ وقت کی اہمیت ہے. جس طرح آدمی مال سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے اسی طرح سے اپنے وقت کا بھی کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. نماز کے اندر حج بھی ہے. جس طرح سے آدمی بیت اللہ شریف کے طرف منہ کر کے اللہ رب العزت سے دھیان لگائے رہتا ہے اسی طرح نماز میں بھی بیت اللہ کے طرف منہ کر کے اللہ رب العزت سے دھیان جمائے رہتا ہے. نماز کے اندر نماز معاشرت کی بھی تعلیم دیتی ہے. معاشرت کہتے ہیں چند خاندانوں کا آپس میں مل جل کر زندگی گزارنا. اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے آپس میں ایک ہو کر نیک ہو کر زندگی گزارے تاکہ دوسروں کی دکھ سکھ میں شریک ہو سکے. اور اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پورے بندے ایک جگہ پورے محلہ کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر نماز ادا کرے تاکہ دوسروں کی خیر و خیریت پوچھ سکے. کوئی بیمار ہو تو اس کی خبر گیری کر سکے. کوئی پریشان ہو تو اس کی پریشان حال کو دور کر سکے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی آپ کو بھی بلائیں.